बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर दुरूसुल लुग़तिल अरबिyyah लिग़ैरि नातिक़ीन बिहा Arabic course for non-native speakers of Arabic. गैर नातिक़ीन means वो लोग जो अरबी नहीं बोलते. अल-जुज़्उल अव्वलु part 1 अद्दुक्तूर फ़ा अब्दुर्रहीम, तो दुक्तूर का नाम है वानिया अब्दुर्रहीम हाफिज़हुल्लाह। और ओरिजिनली ये जो किताबें हैं ये मदीना इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हैं। तो इंशाअल्लाह अब हम इस किताब का पहला जुज़ शुरू करते हैं। इससे पहले हमने जितने भी ग्रामर के लेसन्स पढ़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब उन लेसन्स के बाद इंशाअल्लाह हमें ये किताब जो है सीखने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस किताब का जो पहला यहाँ से हम शुरू करते हैं लेसन नंबर 1 है, बुक 1 लेसन 1। तो ये हमारी इंशाल्लाह जो किताब शुरू होगी ये जुमला से शुरू होगी, सेंटेंस से शुरू होगी। हमने सबसे पहले कलिमा के बारे में पढ़ा है कि कलिमा जो है वो एक लाइक हर्फ होता है। कलिमा जो है एक वर्ड होता है और बामाना वर्ड होता है और उसका कोई ना कोई मीनिंग होता है। फिर उसके बाद हमने इस्म के बारे में पढ़ा है और इस्म की जो है वो 4 हालतों के बारे में पढ़ा है। तो इस्म की जो पहली हालत हमने पढ़ी है वुसअत। इंशाअल्लाह हमारा आज का जो लेसन है वो सारा वुसअत के बारे में होगा। और वुसअत के बारे में हमें सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है कि इस्म या तो मारिफा होता है या नकिरा होता है, यानी या तो डेफिनेट होता है या इनडेफिनेट होता है। और जो हमने मारिफा की अक़साम पढ़ी हैं, अगर आपको याद हो तो मारिफा में हमने पढ़ा है कि जितने भी अस्माउल इशारा होते हैं जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सारे अस्माउल इशारा जो है वो मारिफा होते हैं। हादा, और ये इसका मतलब है ये, दिस इन इंग्लिश, और वाहिद इंसान, चीज़, जानवर वगैरह की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इंसान हो, चीज़ हो या जानवर हो लेकिन वाहिद हो यानी मुफरद हो, तो उसकी तरफ इशारा करने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो है हादा। फिर उसके बाद मा मीन्स क्या या व्हाट, और ये चीज़ों, जानवरों और अशिया के बारे में सवालात पूछने के लिए इस्तेमाल होता है मा। फिर उसके बाद मन, कौन, हु, इंसानों के बारे में सवालात पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अभी से हमें ये फ़र्क अगर हम यहाँ पे देखें कि मा जो है ये चीज़ों के लिए, जानवरों या अशिया के लिए इस्तेमाल होता है, और मन जो है वो इंसानों के लिए या इंसानों के बारे में जो सवालात पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद हमज़ा, और इसको कहते हैं हमज़तुल इस्तिफ़हाम। क्या यानी इज़ या आर, वो सवालात पूछने के लिए इस्तेमाल होता है जिनका जवाब हाँ या ना में हो। तो इंशाल्लाह इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसी तरह से हम 2 हरूफ के बारे में पढ़ेंगे, ला जिसका मतलब है नहीं यानी नो, और नअम जिसका मतलब है हाँ यानी यस। तो ला और नअम ये भी दोनों हरूफ हैं। अब हरूफ के बारे में हमने शुरू में पढ़ा था पहले लेसन से कि हरूफ हिजा वो हरूफ होते हैं जैसे अलिफ बा ता था, जिनके ज़रिए हम जो है वो मुख्तलिफ अल्फाज बनाते हैं। फिर उसके बाद हमने जब एराब के बारे में पढ़ा है तो हमने हरूफ जर यानी वो हरूफ जिन्हें प्रपोजिशंस कहते हैं उसके बारे में पढ़ा है। और आज हम जो 2 नए हरूफ सीखेंगे, ला और नाम, ये दोनों भी हरूफ है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो कलिमा है उसकी 3 इकसाम होती हैं। कलिमा या तो इस्म होगा यानी नाउन होगा, या तो फ़ेल होगा यानी वर्ब होगा, और तीसरा या तो वो हर्फ होगा। और हर्फ की जो है वो मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, और ये जो 2 हैं ये ला और नाम। ला जो है वो जब हमारा जवाब ना में हो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, और नाम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमारा जवाब हाँ में हो। नकिरा इस्म पर तनवीन एक या कोई एक का माना देती है, जैसे फीलुन एक हाथी, किताबुन एक किताब। तो जब भी नकिरा इस्म पे तनवीन होगी, हमने पढ़ा है कि तनवीन जो है वो नकिरा इस्म पे भी आ सकती है और मारिफा इस्म पे भी आ सकती है। नकिरा यानी इनडेफिनेट या कॉमन नाउन आसान लफ्जों में। तो नकिरा इस्म पे जब तनवीन आएगी जैसे फीलुन और किताबुन, तो फिर ये एक या किसी एक या कोई एक का माना देगी उर्दू जुबान में। अरबी में है या हों के मुतरादिफ यानी इक्वल या सिनोनिम अल्फाज नहीं है। अब ये चीज़ है जिस जो हमने समझनी है। अरबी में ना तो इज़ आर एम है और ना ही है या हों है। अब हम
اردو میں جب بھی کوئی جملہ بناتے ہیں تو اس کے لیے ہے، ہیں یا ہوں کے بغیر وہ جملہ کمپلیٹ مکمل نہیں ہوتا. جیسے آپ کہیں کہ میں ایک اسٹوڈنٹ، تو معنی مکمل نہیں ہے، لیکن جب آپ کہیں کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں تو پھر معنی مکمل ہو جائے گا، یعنی میں ایک طالب علم ہوں. اسی طرح سے ہم طلاب ہیں، اور اسی طرح سے وہ ایک طالب علم ہے، تو ہمیں ہے، ہیں یا ہوں لگانا ہوگا، اس کے بغیر جملہ مکمل نہیں ہوتا. اسی طرح سے انگلش میں بھی از آر ایم کے بغیر جملہ مکمل نہیں ہوتا. ہمیں کہنا ہوگا ہی از اے اسٹوڈنٹ، یا وی آر اسٹوڈنٹس، یا دے آر اسٹوڈنٹس. لیکن عربک میں کیا ہے؟ عربک میں ہے، ہیں یا ہوں یا از آر ایم نہیں ہے. جب بھی ہم معرفہ اور نکرہ اسم، اب آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ ہم نے معرفہ اور نکرہ کے بارے میں کیوں پڑھا ہے. جب بھی ہم معرفہ اور نکرہ اسم کو ایک ساتھ رکھ دیتے ہیں، جب ان کو اکٹھا کرتے ہیں تو ہے، ہیں یا ہوں کے معنی حاصل ہوتے ہیں. تو اب اگر آپ ایک مکمل جملہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک معرفہ اسم لینا ہے، ایک نکرہ اسم لینا ہے، دونوں کو اکٹھا رکھ دینا ہے اور آپ کا جملہ بن جائے گا. جب بھی ہم اسم کی بات کرتے ہیں تو اسم میں ہم نے جملے ایسے ہی بنانے ہیں. کیا ہوگا کہ 2 اسم ہوں گے، 3 اسم ہوں گے، ہم نے ان کو اکٹھا رکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد یا تو وہ معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا، یا پھر ان کی جو علامات ہوتی ہیں یا حرکات ہوتی ہیں ان کو تبدیل کریں گے اور ہمارے لیے ایک جملہ بن جائے گا. جیسے ہذا جو ہے یہ معرفہ ہے، اور ہم نے پڑھا ہے کہ جو معرفہ کی اگر آپ اقسام میں دیکھیں گے تو یہ اسماء الاشارہ میں ہوتا ہے، اور سارے اسماء الاشارہ معرفہ ہیں. اب انشاءاللہ ہم یہ ایک ایک کر کے سیکھیں گے. تو ہذا جو ہے یہ معرفہ ہے، اور بیتن جو ہے یہ نکرہ ہے. اور یہ نکرہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ معرفہ کی کسی بھی کیٹیگری میں نہیں آتا. وہ جو 7 ہم نے کیٹیگریز پڑھی ہیں یہ اس میں نہیں آتا، اور ویسے بھی بائی ڈیفالٹ ہر اسم جو ہے وہ نکرہ ہوگا. اب 2 ہمارے پاس ناؤن آ گئے ہیں، بیسیکلی یہ ناؤن ہی ہے، اسم ہے، ہذا بھی اسم ہے اور بیتن بھی اسم ہے. اب ہم ان دونوں کو جب اکٹھا رکھیں گے، جب ہم کہیں گے ہذا بیتن، اب دیکھیں عربک میں ہے، ہمارے پاس ہذا ہے اور بیتن ہے. اب یہاں پہ ہے، ہوں اور ہیں اور از آر ایم کے برابر کوئی چیز نہیں ہے، لیکن جب ہم نکرہ اور معرفہ کو اکٹھا رکھیں گے تو ہمارے لیے ایک جملہ بن جائے گا، اور جملہ ہوگا یہ ایک گھر ہے. ویری سمپل جی. اب دیکھیں اب کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے 2 اسماء اکٹھے رکھنے ہیں، اور انشاءاللہ اب ہمیں فائدہ ہوگا کہ جو ہم نے پہلے جتنے بھی دروس پڑھے ہیں بیسک گرامر کے بارے میں، اب انشاءاللہ جب ہم ان کو امپلیمنٹ کریں گے تو ہمارے لیے آگے جو کتابیں اور کورس ہیں وہ آسان ہو جائیں گے. اسی طرح سے صرف رول پڑھنے سے بھی زبان جو ہے وہ نہیں آتی ہے. جیسے ہم نے پہلے بہت سارے رول تو پڑھ لیے ہیں، لیکن رول پڑھنے سے ہمیں زبان نہیں آئے گی. تو اس کورس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک طرف سے ہم رول پڑھتے جائیں گے، اور دوسرا ہم وہ رول جو ہے وہ استعمال کرتے جائیں گے. پھر اس طرح سے انشاءاللہ ہمیں پڑھنا بھی آ جائے گا، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بولنا بھی آ جائے گا. تو ہذا بیتن، یہ ایک گھر ہے. تو بیسیکلی ہم نے کیا کیا کہ ایک ہم نے معرفہ اسم لیا، اور یا یہاں سے لے لیں، اور ایک ہم نے نکرہ اسم لیا، ہم نے ان دونوں کو اکٹھا رکھ دیا اور ہمارے لیے ایک مکمل جملہ بن گیا. من اور ما کا جو فرق ہے وہ سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں اور سیکھنا پڑے گا. فرسٹ آف آل تو من جو ہے وہ اللہ جل جلالہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں. اور اس کے بعد جب ہم مخلوقات کی بات کرتے ہیں تو مخلوقات 2 طرح کی ہوتی ہیں، یا تو عاقل ہوتی ہیں یا غیر عاقل ہوتی ہیں. اور انشاءاللہ یہ بھی انفارمیشن آپ کے لیے بہت یوزفل ہوگی، کیونکہ جب ہم آگے ورب کے بارے میں پڑھیں گے اور باقی جتنے بھی چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے تو ہمیں یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ مخلوقات کتنی قسم کی ہیں اور وہ کون کون سی ہوتی ہیں. تو جو 2 ہی طرح کی مخلوقات ہیں، یا تو وہ عاقل ہوتی ہیں جیسے انگلش میں کہتے ہیں ریشنل بینگ، اور عقل مند کہہ سکتے ہیں، اور ایک غیر عاقل irrational بینگ، یعنی جو عقل مند نہ ہوں. عاقل میں صرف 3 انسان، فرشتے اور جن شامل ہیں. تو جب بھی ہم مخلوقات کی بات کریں گے تو مخلوقات میں عاقل میں انسان شامل ہے، فرشتے شامل ہیں اور جن شامل ہیں. اور جب ہم غیر عاقل کی بات کریں گے تو باقی ساری مخلوقات اور ساری چیزیں جو ہیں وہ غیر عاقل میں شامل ہوں گی. تو اگر ہم صرف عاقل کے بارے میں یاد کر لیں تو انشاءاللہ غیر عاقل ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا. تو عاقل میں کیا شامل ہے؟ انسان، فرشتے اور جن. اور غیر عاقل میں کیا ہے؟ باقی ساری چیزیں. اور عاقل کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ من استعمال کرتے ہیں. من کا کیا مطلب ہے؟ کون. اور غیر عاقل کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ ما. اور ما کا کیا مطلب ہے؟ کیا. تو اب جیسے 2 بہت ہی آسان سوال، آسان ان دا کانٹیکسٹ کے گرامر کے حوالے سے، لیکن قبر میں بھی اللہ پاک ہمارے لیے ان سوالوں کو آسان کرے. جو ہم سے سب سے پہلے سوال پوچھے جائیں گے
تو وہ یہی ہوں گے کہ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے. تو اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ من جو ہے وہ ربو کا، اور جیسے ہم نے شروع میں دیکھ لیا کہ من جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جب ہم مخلوقات کی بات کرتے ہیں تو مخلوقات میں انسان، فرشتے اور جنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو من ربو کا، اب یہاں سے اس کا استعمال جو ہے وہ اس کو یاد کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے. تو یہ دو سوال جو ہم سے پوچھے جائیں گے. اب ظاہری بات ہے ان سوالوں کا جواب ہمیں عربک سمجھنے تو ظاہری بات ہے نہیں آئے گا، وہ تو ہمارے اعمال کے ذریعے ہی آئے گا انشاءاللہ. اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے اور ہم صالحین میں سے ہوں گے تو انشاءاللہ ہم ان سوالات کے جواب دینے کے قابل ہو جائیں گے. اگر خدا نخواستہ ہمارے اعمال اللہ نہ کرے اچھے نہ ہوئے، اور اگر ہمیں عربک نہ بھی آتی ہوئی، اگر آتی بھی ہوئی، تو پھر بھی ہم ان کے جواب نہیں دے سکیں گے. تو انشاءاللہ ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ ہم اس کی بھی تیاری کریں. تو من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، اور ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں رب چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو یہاں پہ عاقل کے لیے استعمال ہوگا من. اور دین چونکہ، اچھا اب دیکھ لیں، دین جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آئیڈیا ہے، جیسے ذکر، اسی طرح سے سلام دین. تو تمہارا دین کیا ہے. تو جو بھی باقی ساری چیزیں ہوں گی، جو کہ اگر وہ انسان، فرشتے اور جن نہیں ہوں گے، تو باقی ساری چیزوں کے لیے جب بھی ہم سوال پوچھنا چاہیں گے تو ہم اس کے لیے ما کا لفظ استعمال کریں گے. اسی طرح سے جملہ کیا ہوتا ہے. کلمہ کے بارے میں تو ہم نے پڑھ لیا ہے، اب انشاءاللہ ہم جملہ کے بارے میں پڑھیں گے. اور عربی میں جملے کی صرف دو ہی قسمیں ہیں جی، بہت ہی آسان ہے. عربی میں جملے کی صرف دو قسمیں ہیں، ایک جملۃ الاسمیہ اور ایک جملۃ الفعلیہ. جملہ اسمیہ کیا ہے؟ اسم کے ساتھ شروع ہوتا ہے، تو جو بھی سینٹینس، جو بھی جملہ اسم کے ساتھ شروع ہوگا وہ جملہ اسمیہ ہوگا، اور جو بھی جملہ فعل کے ساتھ یعنی ورب کے ساتھ شروع ہوگا وہ جملہ فعلیہ ہوگا. ابھی سے پلیز یہ بات نوٹ کر لیں کہ حرف کے ساتھ جملہ شروع نہیں ہوتا. حرف جو ہے وہ جملے کے شروع میں تو آ سکتا ہے، لیکن ہم کبھی بھی جملہ جو ہے وہ حرف کے ساتھ شروع نہیں کریں گے. جملہ یا تو اسم کے ساتھ شروع ہوگا یا فعل کے ساتھ شروع ہوگا. وہ اور بات ہے کہ بعض اوقات حرف ہمیں جو ہے وہ شروع میں لانا پڑتا ہے، کیونکہ وہ کوشچن پوچھنے کے لیے حروف شروع میں آتے ہیں. لیکن جب کبھی بھی ہم بات کریں گے جملے کی، تو جملہ یا تو اسمیہ ہوگا اور فعلیہ ہوگا. اور جملہ اسمیہ ہم اسم کے ساتھ پہچانیں گے، اور فعلیہ جملہ جو ہے ہم فعل کے ساتھ پہچانیں گے. اور انگلش میں ہم کہیں گے نومینل سینٹینس اور وربل سینٹینس. جیسے ہم کہتے ہیں ہذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی ہم جملہ اسمیہ دیکھیں گے تو ہم نے بیچ میں ایک لائن کھینچنی ہے. لائن کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ جسے ہم مبتدا کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ جسے ہم خبر کہتے ہیں. تو ہر جملہ جو ہے جملہ اسمیہ دو حصوں پہ مشتمل ہوگا. پہلا حصہ جو ہے وہ مبتدا یعنی سبجیکٹ ہوگا، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ خبر یعنی وہ پریڈیکیٹ ہوگا. تو یہ چیز بس ہم نے یاد رکھنی ہے، ہذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے. اور ہماری جو یہ کورس ہے، اور کورس کی جو پہلی کتاب ہے، یہ ساری جملہ اسمیہ کے بارے میں ہوگی. اور بہت سارے ہمارے سینٹینسز جو ہیں، 90% آف دا سینٹینسز جو ہیں وہ جملہ اسمیہ سے ہی شروع ہوں گے. اور جملہ فعلیہ کی ہم نے پریکٹس کی ہے، جب ہم نے اعراب پڑھا ہے تو ہم نے پریکٹس کی ہے کہ جیسے ہم نے اگزامپل میں دیکھا تھا سعد زید حامدا، اور اس کا ترجمہ ہوگا کہ زید نے حامد کی مدد کی. تو اب یہاں پہ مدد کی بات آ رہی ہے، اور اسی طرح سے سعد یہاں پہ آ رہا ہے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جو ہے جملہ فعلیہ ہے. جملہ فعلیہ کے بارے میں انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں بک 2 سے پڑھیں گے. بک 1 میں اس کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن ہے، لیکن زیادہ ڈیٹیلز اس کی کورس کی بک 2 میں آئیں گے. اور جو ہماری انشاءاللہ پہلی کتاب ہے وہ اس میں زیادہ تر جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہوگا. اب جب ہم جملہ شروع کریں گے تو آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلی سلائیڈ میں کہ ہمارا جملہ شروع ہو رہا ہے ہذا سے، اور یہ جو کتاب شروع ہو رہی ہے یہ بھی ہذا سے شروع ہو رہی ہے. اب جب ہم ہذا کی بات کریں گے تو ہم نے ہذا کا 4D انالیسس کرنا ہے. اگر آپ کو یاد ہو 4D انالیسس کیا ہے، کہ ہم نے ہر ناؤن کے بارے میں 4 چیزوں کا پتہ ہونا ضروری ہے. پہلی چیز وسعت کے بارے میں پتہ ہونا ضروری ہے کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے. تو ہذا جو ہے یہ معرفہ ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں. وسعت کے بعد اس کی بات آ جائے گی جینڈر کی، کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. تو ہذا جو ہے یہ مذکر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. نمبر 3 ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ یہ واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے. تو یہ واحد ہے. اور پھر نمبر 4 ہم دیکھیں گے اس کا اعراب کیا ہے. تو اعراب میں یہ جو ہے یہ مرفوع ہوگا. ابھی چونکہ یہ جملے کے شروع میں آئے گا، تو جملے کے شروع میں جو بھی اسم آتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے. تو اب ہذا کے بارے میں ہم 4D انالیسس کریں گے. تو ہم کہیں گے کہ یہ معرفہ ہے، اس کے بعد ہم کہیں گے یہ مذکر ہے، واحد ہے اور مرفوع ہے.
اور اسے عربی میں کہتے ہیں اسم الاشارہ للقریب، یعنی قریب کی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو بھی چیز آپ کے قریب ہوگی اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم ہادہ استعمال کرتے ہیں۔ اسے ہادہ لکھا جاتا ہے، اور اگر آپ قرآن پاک میں دیکھیں تو جو انڈو پاک مصحف ہوتا ہے اس میں اس کے اوپر کھڑی زبر ہوتی ہے، ہادہ کے اوپر کھڑی زبر ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم عربک کی بات کرتے ہیں، اور اسپیشلی جب ہم ماڈرن سٹینڈرڈ عربک کی بات کرتے ہیں، یہ جو کورس کی کتابیں ہیں، تو ان میں ہمیں یہ کھڑی زبر نہیں ملے گی۔ اس لیے ابھی سے ہمیں پتہ چل جائے کہ اسے ہادہ لکھا جاتا ہے، اور اس کا جو تلفظ ہوتا ہے یعنی جو پروننسیشن ہوتی ہے وہ ہادہ ہوتی ہے، یعنی یہ ایسی ہے کہ جیسے ہا کے بعد الف ہو، تو یہ ہوگی ہادہ۔ تو اس کی پروننسیشن بھی ابھی سے ہمیں پتہ چل گئی ہے کہ ہم اسے پڑھتے ہیں ہادہ پڑھتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے یہ، یعنی انگلش میں کہیں گے دس۔ اب جیسے ما ہادہ یہ کیا ہے، اب ہمارے الحمدللہ سینٹینسز شروع ہو گئے ہیں۔ ما ہادہ یہ کیا ہے، آپ نے ایک لائن کھینچنی ہے، اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہمیشہ جو حرف ہوتے ہیں، جیسے ما جو ہے یہ ایک اسم ہے، ما اسم ہے، اور لیکن یہ اسم وہ ہے جو کہ سوال پوچھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کویسچن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ کویسچن مارک کنفرم کر رہا ہے کہ یہ کویسچن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ کائنڈلی آپ اپنی نوٹ بک میں لکھ لیں کہ جتنے بھی اسماء الاستفہام ہیں، جتنے بھی اسماء ہیں جو کہ کویسچن پوچھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے نکرہ ہوتے ہیں۔ جتنے بھی اسماء ہیں جو کہ کویسچن کے لیے یا سوال پوچھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے نکرہ ہوتے ہیں۔ جیسے ما ہے تو ما ہوگا نکرہ، اور ہذا ہوگا معرفہ۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ معرفہ اور نکرہ کا مجموعہ جو ہوتا ہے اس سے ایک مکمل جملہ بنتا ہے، لیکن ہمارا جو مبتدا ہوگا، سبجیکٹ ہوگا، وہ ہذا ہوگا، اور ما خبر ہوگی۔ اب ما پہلے کیوں آ گیا ہے؟ ما اس لیے پہلے آ گیا کیونکہ ایک سوال ہے، اور یہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اسے سینٹینس کے شروع میں آنا چاہیے۔ اردو میں یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے، لیکن انگلش اور عربک میں یہ ریکوائرمنٹ ہے۔ جیسے ہم انگلش میں کہیں گے واٹ از دس، تو انگلش میں بھی واٹ پہلے آئے گا، اور عربک میں بھی ما پہلے آئے گا، تو اس لیے یہ ریکوائرمنٹ کے طور پہ شروع میں آ گیا ہے، لیکن یہ نکرہ ہی رہے گا۔ اور یہ نکرہ کیوں ہے؟ کیونکہ جتنے بھی اسماء استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے ما ہے، اسی طرح سے کیفہ ہے، متا ہے، اینہ ہے، انشاءاللہ ہم ان سب کے بارے میں آہستہ آہستہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے، لیکن آپ کو یہ بات پتہ چل جانی چاہیے کہ جتنے بھی اسماء الاستفہام ہیں، یعنی جتنے بھی اسماء الاستفہام یعنی کویسچن ورڈز ہیں، وہ سارے کے سارے نکرہ ہوتے ہیں۔ ہادہ کتابن یہ ایک کتاب ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہادہ کتابن، ہادہ جو ہے وہ مبتداً ہوگا، اور کتابن خبر ہوگا، یعنی مبتداً یعنی سبجیکٹ، اور کتابن یعنی خبر۔ خبر جیسے اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، خبر کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی نیوز۔ اب ہادہ کے بارے میں ہمیں، کتاب کے بارے میں کوئی نہ کوئی نیوز چاہیے، یا ہادہ کے بارے میں نیوز چاہیے، تو ہم کہیں گے ہادہ کتابن یہ ایک کتاب ہے۔ اب یہ جو حمزۃ الاستفہام ہے، اس جو حمزۃ الاستفہام کہتے ہیں، حمزۃ الاستفہام جو ہے یہ حرف ہے۔ تو آپ ابھی سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ سوال پوچھنے کے لیے صرف دو ہی حروف استعمال ہوتے ہیں۔ سوال پوچھنے کے لیے صرف دو ہی حروف استعمال ہوتے ہیں، ایک اور ایک حل کے بارے میں ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ صرف دو ہی حروف ہیں جو کہ سوال پوچھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی الفاظ سوال پوچھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے نکرہ ہوتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے اسماء ہوتے ہیں۔ وہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں؟ اسم ہوتے ہیں یا اسماء ہوتے ہیں۔ تو ما جو ہے یہ اسم ہے، لیکن جو حمزہ ہے یہ حرف ہے، اور اسی طرح سے حل جو ہے یہ بھی حرف ہے۔ تو ابھی سے آپ یہ دیکھ لیں کہ صرف دو حروف ہیں عربی زبان میں، دو حروف ہیں جو کہ سوال پوچھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، دو حروف ہیں، اور باقی جتنے بھی الفاظ سوال پوچھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے ناؤن ہیں، ہم انہیں اسم کہیں گے۔ احادہ کتابن، اب کیا ہوا کہ نے ایک ریگولر سینٹینس کو کویسچن میں تبدیل کر دیا، اور کتنا آسان ہے سوال بنانا۔ عربی میں ہمیں، انگلش میں ہمیں ڈو اور ڈز اور پتہ نہیں کیا کچھ استعمال کرنا پڑتا ہے، اور عربی میں اتنا آسان ہے کہ ہم نے کیا کیا، احادہ کتابن سے پہلے حمزۃ الاستفہام لگا دیا، اور ہمارا یہ سوال بن گیا احادہ کتابن، کیا یہ ایک کتاب ہے؟ اور جواب کیا ہے؟ لا ھذا دفتر، نہیں یہ کاپی ہے۔ تو اگر کاپی ہے تو اگر آپ کا جواب جو ہے وہ نام میں ہوگا تو ہم لا استعمال کریں گے، اور اگر آپ کا جواب ہاں میں ہوگا تو ہم نام استعمال کریں گے۔ نام ھذا کتابن، ہاں یہ ایک کتاب ہے۔ من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا رجل، یہ ایک آدمی ہے۔ اور یہاں پہ ہم من کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ انسانوں کے لیے، اور اسی طرح سے فرشتوں کے لیے اور جنوں کے لیے
جو ہے وہ من استعمال کیا جاتا ہے اور باقی ساری چیزوں کے لیے ہاذا استعمال کیا جاتا ہے. کتاب چونکہ ایک چیز ہے تو اسی لیے کتاب کے لیے ہم نے ما کا لفظ استعمال کیا ہے, لیکن رجل ایک شخص ہے اس لیے ہم نے من کا لفظ استعمال کیا ہے. ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ تو یہ ہمارا الدرس الاول لیسن نمبر 1 شروع ہو رہا ہے. عربی میں ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ معرفہ اور نکرہ اسماء کے مجموعہ سے جملہ اسمیہ بنتا ہے. تو جب بھی ہم معرفہ اور نکرہ اسماء کو دونوں کو اکٹھا رکھیں گے تو ہمارے لیے جملہ اسمیہ بن جائے گا. اب ہمارے درس میں الدرس الاول لیسن نمبر 1 میں ہذا کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ یہ معرفہ ہے, مرفوع ہے, واحد مذکر ہے اور اسے ہم قریبی فاصلہ کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور یہ چیزیں بار بار میں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ ہمیں یہ یاد ہو جائے. اب دیکھیں ہذا بیتن, ہذا جو ہے یہ معرفہ ہے, بیتن جو ہے یہ نکرہ ہے. ہم نے معرفہ اور نکرہ کو اکٹھا رکھا اور ہمارے لیے ایک سینٹینس بن گیا, یہ ایک گھر ہے. اسی طرح سے ہذا مسجد, یہ ایک مسجد ہے. اور اسی طرح سے ہذا باب, یہ ایک دروازہ ہے. اب ماشاءاللہ وکیب بھی آپ کے سامنے آتی جا رہی ہے, تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ سارے وکیب جو ہے آپ نے یہ مفردات یہ آپ نے یاد کرنے ہیں. تو ہذا بیتن, یہ ایک گھر ہے. ہذا مسجد, یہ ایک مسجد ہے. ہذا باب, یہ ایک دروازہ ہے. ہذا کتاب, یہ ایک کتاب ہے. اور اگر آپ انگلش میں اسے آسان بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہذا اس کے بعد آپ یہاں پہ انسرٹ کر دیں از. ہذا اذ قلم, یہ ایک قلم ہے. تو آپ کے لیے یہ ایک سینٹینس بن جائے گا, ہذا از قلم, یہ ایک قلم ہے. اور اردو میں کیا کریں گے, ہم کہیں گے ہذا اور اس کے بعد لائن لگائیں گے اور قلم, ہذا قلم, یہ ایک قلم ہے. اور ہذا کیا ہے, یہ ہے سبجیکٹ یعنی مبتدا, اور قلم کیا ہے, یہ ہے خبر. اور جملہ اسمیہ صرف 2 ہی حصوں پر مشتمل ہوتا ہے. جو مین اس کے 2 حصے ہیں وہ یہی ہیں کہ ہذا اور قلم, یعنی اس میں مبتدا اور خبر ہوتی ہے یعنی سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ. سبجیکٹ کے لیے ہم ایس لکھیں گے اور پریڈیکیٹ کے لیے ہم پی لکھیں گے. تو ایس اور پی یعنی سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ ہوتا ہے. 2 ہی اس کے حصے ہوں گے, مبتدا اور خبر. ہذا قلم, یہ ایک قلم ہے. ہذا مفتاح, یہ ایک چابی ہے. ہذا مکتب, یہ ایک مکتب ہے, یا جیسے ہم ڈیسک بھی کہتے ہیں, میز بھی کہتے ہیں. ہذا سریر, یہ ایک بیڈ ہے. اور ہذا کرسی, یہ ایک کرسی ہے. تو اب دیکھیں عربی میں بھی ہم کرسی کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور اردو میں بھی ہم کرسی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح سے مکتب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اب کتاب, قلم اور کرسی یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمیں پہلے سے ہی آتے ہیں الحمدللہ. اسی لیے اردو سپیکرز کے لیے عربی سیکھنا بہت ہی آسان ہے. اب ما تو ہم نے پڑھا کہ ما جو ہے اس کا مطلب ہے کیا, اور یہ چیزوں کے بارے میں سوالات کے لیے پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے ما ہذا, یہ کیا ہے, تو آپ نے ایک لائن کھینچنی ہے, ما ہذا یہ کیا ہے. اور جب ہم حمزۃ الاستفہام کی بات کریں گے تو حمزۃ الاستفہام وہ کویسچن پوچھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جن کا جواب ہاں یا نہ میں ہوتا ہے. سوال صرف 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو معلومات کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. جب آپ کہیں گے کہ آپ کا نام کیا ہے, مسمو کا, آپ کا نام کیا ہے, اب آپ یہاں پہ ہاں یا نہ میں جواب نہیں دیں گے. آپ کہیں گے اسمی محمد, اسمی بلال, میرا نام محمد ہے یا میرا نام بلال ہے. لیکن اگر آپ سے سوال پوچھا جائے انت طالب, کہ کیا آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں, تو جب ہم انت طالب کہیں گے تو از آر یو اسٹوڈنٹ, تو اب اس کا جواب ہم جو دیں گے وہ یا تو ہم یس میں دیں گے یا نو میں دیں گے. تو یہ آپ کہیں گے نعم انا طالب, یا آپ کہیں گے لا انا مدرس, یا whatever you are, تو آپ اس کے بارے میں یہ جواب دیں گے. تو یہ دیکھیں کہ ما جو ہے وہ چیزوں کے بارے میں چیزوں کے بارے میں سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اسی طرح سے اس کا جو جواب ہوگا وہ انفارمیشن یعنی معلومات کی صورت میں ہوگا. لیکن جب بھی ہم سوال پوچھیں گے یعنی حمزۃ الاستفہام کے ساتھ, تو اس کا جواب ہاں یا نہ میں ہوگا. ما ہذا, یہ کیا ہے, ہذا بیتن, یہ ایک گھر ہے. اہذا بیتن, اگین اہذا بیتن, کیا یہ گھر ہے یا کیا یہ ایک گھر ہے. تو اب ہم تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گھر ہی ہے, تو ہم کہیں گے نعم ہذا بیتن, ہاں یہ ایک گھر ہے. اور اب دیکھیں کہ نعم کے میں اینڈ پہ جو میم آ رہا ہے یہ ساکن ہے, یہ سکون کی علامت ہے. ما ہذا, یہ کیا ہے, ہذا قمیص, یہ ایک قمیص ہے یا یہ ایک
شرٹ ہے. تو اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی آسان سینٹینسز ہیں. اب الحمدللہ ہمیں سینٹینسز بنانے آ گئے ہیں. اب آپ کوئی بھی چیز دیکھیں گے آپ کے سامنے آئے گی, آپ نے وہ چیز دیکھنی ہے اور اس کے بارے میں آپ نے جو ہے وہ سینٹینسز بنانا شروع کر دینے ہیں, اور اسی طرح سے آپ کو انشاءاللہ پھر بولنا بھی آ جائے گا. احاذا سریرن, کیا یہ ایک بیڈ ہے یا بستر ہے؟ تو کیا یہ ایک بستر ہے؟ لا ہاذا کرسیٌ, نہیں یہ ایک کرسی ہے. احاذا مفتاح, کیا یہ ایک چابی ہے؟ تو اسی طرح سے آپ نے لائن لگانا نہیں بھولنا, یہاں پہ بھی لائن لگانا نہیں بھولیے گا. احاذا سریرن, کیونکہ پہلا حصہ جو ہے وہ مبتدا ہوگا اور دوسرا جو ہے وہ خبر ہوگا. ہاذا کرسی, نہیں یہ ایک کرسی ہے. احاذا مفتاح, کیا یہ ایک چابی ہے؟ لا ہاذا قلم, نہیں یہ ایک قلم ہے. جب ہم بات کریں گے اور لا کی, تو یہ چونکہ حروف ہیں, اور میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ حروف جو ہیں وہ مبتدا اور خبر نہیں بنتے ہیں. مبتدا اور خبر ہمیشہ ناؤن ہی بنیں گے. تو آپ کہیں گے جی ہاذا قلم, نہیں یہ ایک قلم ہے. ما ہاذا, یہ کیا ہے؟ ہاذا نجم, یہ ایک ستارہ ہے, یا یہ ایک نجم ہے یا ستارہ ہے. ما جو ہے وہ معلوماتی سوالات کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی تمرین, ان کا مطلب ہوتا ہے ایکسرسائز. آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی ایکسرسائز آ گئی ہے اور آپ نے ان کے جوابات دینے ہیں. اب آپ ان کے جوابات کیسے دیں گے؟ یس نو میں دیں گے یا آپ اس کے بارے میں معلومات دیں گے؟ جی ما ہاذا, تو ہم اس کا جواب جو ہے وہ یس نو میں نہیں دے سکتے, بلکہ ہم کہیں گے ہاذا مفتاح, یہ ایک چابی ہے. اور وہ کیوں؟ کیونکہ یہ کوشچن جو ہے وہ حمزۃ الاستفہام سے نہیں پوچھا جا رہا, بلکہ یہ ایک معلوماتی سوال ہے, اور معلوماتی سوالات کے جواب جو ہے وہ ہم نے پورا جواب دینا ہوتا ہے اس کا. ما ہاذا, یہ کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے ہاذا کتابن, یہ ایک کتاب ہے. اب یہ آپ کی ایکسرسائز ہے, یہاں پہ آپ یہاں پہ آنسرز دیکھ سکتے ہیں, لیکن انشاءاللہ اگر آپ کے پاس کتاب موجود ہے تو آپ نے آنسرز آپ نے خود لکھنے ہیں. اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ سارے جواب آپ نے خود لکھنے ہیں, اور انشاءاللہ اگر آپ لکھنا شروع کر دیں گے تو آپ کے لیے عربی سیکھنا اور بھی آسان ہو جائے گی. اور جیسے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے, الذی علم بالقلم, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قلم کے ذریعے ہی سکھایا ہے. تو جب تک ہم قلم نہیں پکڑیں گے, جب تک ہم جو الفاظ سیکھ رہے ہیں انہیں اپنے ہاتھ سے نہیں گزاریں گے, ہمیں عربی سیکھنا یا تو بہت اچھے سے سمجھ نہیں آئے گی, یا پھر ہمیں وہ بہت جلدی بھول جائے گی. تو اسی لیے ہم نے قلم کا استعمال ضرور کرنا ہے, اور آپ نے سارے یہ جو جواب ہیں اب انشاءاللہ آپ نے خود لکھنے ہیں. ما ہاذا, یہ کیا ہے؟ ہاذا قلم, یہ ایک پین ہے یا یہ ایک قلم ہے. ما ہاذا, یہ کیا ہے؟ ہاذا بابن, یہ ایک دروازہ ہے. اسی طرح سے ما ہاذا, یہ کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے جی ہاذا بیتن, یہ ایک گھر ہے. اور اسی طرح سے سوال ہے ما ہاذا, یہ کیا ہے؟ اور آپ کا جواب ہوگا ہاذا کرسی, یہ ایک کرسی ہے. یا کے اوپر تشدید ہے تو کرسی, وسع کرسیہ السماوات والارض, تو اس کے اوپر تشدید ہے. اس کے بعد تمرین نمبر 2, ایکسرسائز 2. اب ہماری دوسری ایکسرسائز شروع ہو گئی ہے. اب ہم جو کوشچنز ہم سے پوچھے جا رہے ہیں وہ پوچھے جا رہے ہیں حمزۃ الاستفہام کے ساتھ, اور حمزۃ الاستفہام کا جو جواب ہوگا وہ یا تو ہاں میں ہوگا یا نہیں میں ہوگا. احاذا بیتن, کیا یہ ایک گھر ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ لا ہاذا مسجد, نہیں یہ ایک مسجد ہے. احاذا مفتاح, کیا یہ ایک چابی ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ لا ہاذا قلم, یہ ایک پین ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ جواب جو ہم دیں گے وہ یا تو لا میں ہوگا یا نعم میں ہوگا. احاذا قمیص, کیا یہ ایک قمیص ہے؟ نعم ہاذا قمیص, ہاں یہ ایک قمیص ہے. احاذا نجم, کیا یہ ایک ستارہ ہے؟ نعم ہاذا نجم, ہاں یہ ایک ستارہ ہے. تو اب ہم نے پہلے جو ایکسرسائز کی, ایکسرسائز نمبر 1, اس میں ہم نے ما کے بارے میں پڑھا ہے اور اس کے بارے میں جواب دیے. ایکسرسائز 2 میں ہم نے حمزۃ الاستفہام کے بارے میں پڑھا اور اس کے جواب دیے. اور اب جو ہماری یہ والی ایکسرسائز ہے, یہاں پہ ایکسرسائز 3 میں یہاں پہ یہ مکسڈ بھی ہیں, اور اسی طرح سے یہاں پہ ہم نے ایکسرسائز 3 میں کیا کرنا ہے, تمرین الثلاثہ, ایکسرسائز نمبر 3, اقرأ وکتب, ریڈ اینڈ رائٹ. اب یہ انشاءاللہ افعال ہیں, افعال کے بارے میں ہم آگے انشاءاللہ ڈیٹیل میں بک نمبر 2 میں پڑھیں گے, لیکن اب ابھی سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ جو ہے
فعل الامر ہے یا کمانڈ، جیسے انگلش میں ہم کمانڈ کہتے ہیں، اقرا وکتب، ریڈ اینڈ رائٹ، اور جب بھی ہم کمانڈ دیتے ہیں کسی کو بھی امر دیتے ہیں عربی میں، تو اس کا اینڈ جو ہوگا وہ ہمیشہ ساکن ہوگا، اینڈ ہمیشہ ساکن ہوگا. اقرا بسم ربک الذی خلق، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ فعل الامر ہے اور اس کا اینڈ ہمیشہ ساکن ہوگا. اب اس ایکسرسائز میں کیا ہے بیسیکلی، شیخ صاحب ہمیں چاہ رہے ہیں، ہم سے یہ چاہ رہے ہیں کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب ہم نے ان کی حرکات خود لگانی ہے، رائٹ. اور what is Arabic all about؟ عربک اعراب کے بارے میں، اور اعراب کیا ہوتا ہے کہ اعراب کے بارے میں ہمیں ان کی کیس اینڈنگز کا پتہ ہونا چاہیے. تو ہادہ کے بارے میں آپ کو یہ میں بتا دوں کہ یہ وہ ناؤن ہے جو کہ مبنیون کی کیٹیگری میں آتا ہے. مبنیون یعنی فکسڈ ناؤن کی کیٹیگری میں آتا ہے. تو ہادہ تو فکسڈ ہو گیا، اس کے اینڈ پہ تو ہم کوئی زیر زبر پیش نہیں لگا سکتے. اسی طرح سے جس لفظ کے آخر پہ الف آ جائے تو ہم اس کے اوپر زیر زبر پیش نہیں لگا سکتے. تو یہ اس کے اوپر تو ہم زیر زبر پیش نہیں لگا سکتے، لیکن ہم کہیں گے کہ یہ مرفوع ہے، کیونکہ مبتداؤن اور خبرن دونوں مرفوع ہوتے ہیں. سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ، مبتداؤن خبرن دونوں مرفوع ہوتے ہیں، تو ہم کہیں گے ہذا مکتبن. اب مکتبن کے اوپر ہم کیوں تنوین لگا رہے ہیں؟ کیونکہ میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ یعنی مبتداؤن اور خبرن دونوں مرفوع ہوتے ہیں، تو اسی لیے ہم کہیں گے ہذا کتابن. اسی طرح سے ہذا مسجدن، یہ ایک مسجد ہے. اسی طرح سے ہذا قلم، یہ ایک قلم ہے. تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ ہم ان کے اینڈ پہ تنوین کیوں لگا رہے ہیں، کیونکہ یہ کامن ناؤن ہے، اور کامن ناؤن کے اوپر جب تنوین لگاتے ہیں تو وہ تنوین ہمیں ایک اور اسی طرح سے ہے کا معنی دیتی ہے. اگر سنگولر سینٹینس یا ورڈ ہوگا تو ہم ہے کہیں گے، اور پلورل ہوگا تو ہیں کہیں گے. ہذا سریرن، یہ ایک بیڈ ہے. تو اب یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اینڈ پہ ہم تنوین لگائیں گے. ما ہذا، اب یہ دونوں مبنی ہے، ما بھی مبنی ہے اور ہذا بھی مبنی ہے. یہ دونوں مبنی کیوں ہیں؟ میں نے آپ کو ابھی بتایا یہ دونوں فکسڈ ناؤن ہے. ابھی کسی نے پوچھا تھا کہ فکسڈ ناؤن کی جو کیٹیگریز ہیں اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی کتاب میں ایک کالمز 3 کالم بنا لیں کہ اس میں آپ ناؤن لکھ لیں منصرف، غیر منصرف اور مبنی. تو مبنی کی تو بہت ہی کم 2% ہے. تو مبنی میں اب آپ کیا لکھ سکتے ہیں؟ اب ہذا مبنی میں لکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح سے ما مبنی میں لکھ سکتے ہیں، یعنی فکسڈ ناؤنز میں لکھ سکتے ہیں. اور مکتبن اور قلمن اور سریرن اور کرسیون، یہ سارے جو ہیں وہ فکس، یہ جو ہیں وہ فلیکسیبل ہیں، یعنی منصرف ہیں. تو آپ ان کو منصرف کی کیٹیگری میں لکھ سکتے ہیں. اس سبق میں ہم نے غیر منصرف اسم کے بارے میں کوئی بھی اگزامپل نہیں دیکھی ہے. تو اب آپ نے یہ سارے کام خود کرنے ہیں کہ آپ نے ایک لسٹ بنانی ہے، اس میں وہ ناؤن جو مبنی ہیں، فکسڈ ہیں، ان کے بارے میں لکھنا ہے. تو ما ہذا، یہ دونوں جو ہے فکسڈ ناؤن ہے، مبنی ہے. یہ کیا ہے؟ ہذا کرسیون، یہ ایک کرسی ہے. اور اسی طرح سے کرسی کے اوپر بھی ہم جو ہے وہ تنوین لگائیں گے، کیونکہ مبتدا اور خبر دونوں کے اینڈ پہ تنوین آتی ہے. احاذا بیتن، کیا یہ ایک گھر ہے؟ اور آپ کا جواب ہوگا لا ھذا مسجد، نہیں یہ ایک مسجد ہے. ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا مفتاح، یہ ایک چابی ہے. تو الحمدللہ لیسن 1 کا پارٹ 1 مکمل ہو گیا. اور انشاءاللہ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم نے ناؤن کے بارے میں، اسم کے بارے میں شروع میں پڑھ لیا تھا، تو اب انشاءاللہ یہ بک ہمارے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.